हटा लो, बिल्डिंगें हटा लो और एक राई के दानों का ढेर इससे जमीन को भर दो और वो ढेर जो है आसमान तक पहुंच जाए और उस राई के दाने के ढेर में से रोजाना एक परिंदा एक दाना खाए तो ये ढेर एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन आखिरत की जिंदगी खत्म नहीं होगी। अब आखिरत की जिंदगी का बनना और बिगड़ना ये इस दुनिया की जिंदगी पर अल्लाह ने मौकूफ रखा है। जितने भी आखिरत में कामयाब हुए हैं और आइंदा होंगे, इनका दारो मदार ये दुनिया की जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी जो है एक बीज है, इस बीज से आखिरत की जिंदगी का दरख्त उगता है और उस पर मेवे और फल लगते हैं और साया नसीब होता है। लेकिन अगर ये बीज सड़ जाए तो फिर उससे दरख्त उगता नहीं है। इसलिए हमें अपनी इस दुनिया की जिंदगी की कदर करने की जरूरत है। और फिर अजीब बात है कि ये दुनिया की जिंदगी रोजाना खत्म हो रही है, हमें इसका एहसास नहीं है। अब तो एहसास पैदा करने के लिए पहले तो सादा घड़ियां होती थी, अब वो सेल वाली घड़ी जो दीवारों पर लटकाई जाती है, इसके सेकंड कांटे को देखो, वो सेकंड कांटा चल रहा है, वो हमारी जिंदगी खत्म हो रही है। हमें एहसास नहीं है कि हमारे पास से कौन सा सरमाया खत्म हो रहा है, कौन सी दौलत खत्म हो रही है। और इतना याद रखना कि बच्चा दुनिया में आता है, आने के साथ उसका आखिरत का सफर शुरू हो जाता है। वो आखिरत की तरफ रवां दवा होता है। दुनिया में तो माँ बाप खुश होते हैं, मेरी बेटी 10 साल की हो गई, मेरा बेटा 15 साल का हो गया, ठीक है। लेकिन ये बेटी और बेटा जो है, उसकी जिंदगी में से 10 साल और 15 साल खत्म हो गए। इसलिए बहुत से नादान इंसान सालगिरह मनाते हैं, बड़े बड़े केक काटते हैं और इनको देखा देखी आज का मुसलमान भी ये चीज करने लगा, खुशी मनाता है। काय की खुशी मनाता है? किसी की जिंदगी के 60 साल थे, उसने अपनी जिंदगी के 25 साल पर सालगिरह मनाया, तो ये सालगिरह और उसकी खुशी किस पर मनाई जा रही है कि 60 में से 25 तो उसके गए, यानी उसका नुकसान हो गया। इस नुकसान पर यह सालगिरह मनाया जा रहा है। ताज्जुब की बात है। कोई आदमी धंधा करे, हाँ, करोड़ 2 करोड़ का, और फिर उसमें नुकसान आवे 2.5 करोड़ का, वो खुशी मनाता है? वो खुशी मनाता है? आज लोग सालगिरह मनाकर खुशी मनाते हैं। ये खुशी मनाने का मौका नहीं है, तो गम मनाने का मौका है कि मेरी जिंदगी में से इतने साल कम हो गए। अब उसको तो पता नहीं कि 60 साल मेरी जिंदगी है या 50 साल है। दुनिया की जिंदगी की मिसाल मेरी बहनों बर्फ के टुकड़े जैसी है, वो तो पिघलना ही पिघलना है। समझदार औरत वो है जो इस बर्फ के टुकड़े को किसी बर्तन में रख दे, वो पिघलेगा, ठंडा होगा, ठंडा पानी होगा, उसका कलेजा ठंडा होगा, जो पिएगा उसका कलेजा ठंडा होगा। और अगर इस बर्फ के टुकड़े को जमीन पर डाल दो तो भी पिघलेगा, लेकिन कीचड़ करेगा, न मालूम किसका पैर फिसलेगा और हड्डी टूटेगी। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है
کہ دنیا میں سمجھدار عورت کون، سمجھدار مرد کون. آج تو دنیا چیزوں پر اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتی ہے، عہدوں پر، ڈگریوں پر، دھندوں پر، اچھے فلیٹوں پر، اور عورتیں اچھے کپڑوں پر اور زیورات پر اور اچھے جوتوں پر اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہی ہے. یہ سمجھداری نہیں ہے. سمجھداری کیا ہے؟ سمجھداری یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو. برف پگھل رہی ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرو. ابھی شب برات جو گزری ہے شعبان میں، اس شب برات سے لے کر آئندہ شب برات تک جتنے لوگ، مرد عورت، مالدار غریب، جوان بوڑھا چھوٹا، جو مرنے والے ہیں، ان کا لسٹ ملک الموت کے ہاتھ میں آ چکا ہے. اللہ کیا جگہ بھی طے ہیں، اللہ کیا وقت بھی طے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. اگر ان میں میرا اور آپ کا نام ہے، خدا پاک کی قسم، مجھے اور آپ کو کوئی موت سے نہیں بچا سکتا. موت آئے گی، اور موت آنے پر سارا کھیل ختم. اب جیسی زندگی ہوگی ایسی موت آئے گی، اتنا یاد رکھنا. جیسی زندگی ہوگی ایسی موت آئے گی. زندگی عبادت والی، احکامات والی، سنت شریعت والی، شرم حیا والی، اللہ کی اطاعت اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری والی ہوگی تو موت ایمان والے کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے. اس لیے کہ موت بندی اور بندے کو اللہ تک پہنچانے کے لیے ایک بریج ہے. اس کے ذریعے سے بندہ اور بندی اللہ تک پہنچ جاتی ہے. اور جب ایسی عورت جو شرم حیا کے ساتھ رہی، پردے کے اہتمام کے ساتھ رہی، صوم و صلات کی پابند رہی، اپنی شوہر کی اطاعت کے ساتھ رہی، اپنے بچوں کی دینی تربیت کے ساتھ رہی، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے نا، تو اللہ یہ کہتا ہے جاؤ میری اس بندی کو لے آؤ. بھائی اس کو ہٹاؤ. جاؤ میری اس بندی کو لے آؤ، اس نے ایسی زندگی گزاری جیسا میں چاہتا تھا. ہاں، 500 فرشتے آتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں گلدستہ ہوتا ہے. آسمانوں میں دھوم مچ جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو بچہ بھی، بچی بھی، ہم بھی، شوہر بھی، سب خوش ہو جاتے ہیں. آسمانوں میں دھوم مچ جاتی ہے. آسمان سے جنت کا کفن لایا جاتا ہے، جنت کی خوشبو لائی جاتی ہے، اور ملک الموت 500 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں. پہلے فرشتے آتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں. ملک الموت ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت جس کا نام اسرائیل ہے پوچھا، اسرائیل تم نیک لوگوں کی روح کس شکل میں کھینچتے ہو؟ کہا ابراہیم چہرہ پھیل لو. تھوڑی دیر کے بعد کہا اب دیکھو، او ہو خوبصورت، خوشبو کے بھبکے آ رہے ہیں، چہرہ روشن، کپڑے چمکدار. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر مرنے والے کے لیے اور کوئی بشارت نہ ہو تو آپ کا چہرہ ہی کافی ہے اس کی خوشی کے لیے. پھر پوچھا فاجر، فاسق، گنہگار، بے شرم، بے حیا عورت، فیشنیبل عورت، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، بازاری عورتوں کو دیکھ کر اپنا بناؤ سنگار کرنے والی عورت، یعنی فاجر و گنہگار مرد و عورت کی روح کس طرح کھینچتے ہیں؟ کا چہرہ پھیل لو. چہرہ پھیل لیا، پھر کہا دیکھو، او ہو خطرناک شکل. ابراہیم علیہ السلام نے کہا
اگر مرنے والے کے لیے اور کوئی مصیبت نہ ہوتی تو تمہارا حلیہ اور چہرہ ہی مصیبت کے لیے کافی ہے. آج تو آخرت کو بھلا دیا ہے. بھلاوے نہ بھلاوے آخرت میں جانا ہے. اگر خالی ہاتھ گئے خون کے آنسو رونا پڑے گا. کوئی آسرا کوئی سہارا نہیں بنے گا. دنیا میں اگر کسی پر کوئی تکلیف آ جائے، اولاد ہوتی ہے، بھائی بہن ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، کٹمب قبیلہ ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں تو کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں جو آسرا بن جاتے ہیں. لیکن اگر خالی ہاتھ کوئی عورت چلی گئی، 24 گھنٹے دنیا، 24 گھنٹے فیشن، 24 گھنٹے بے شرمی بے حیائی، 24 گھنٹے گھروں کا سنگار، اور موت آ گئی، موت آ گئی، کوئی آسرا سہارا نہیں بن سکتا. کوئی آسرا سہارا نہیں بن سکتا. حشر کے میدان میں کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. نہ اولاد، نہ ماں باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ شوہر، کوئی نہیں. اس لیے زندگی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ملک الموت اخیر میں آتے ہیں، اس کے سرہانے اور تکیے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، او اللہ کی بندی، اللہ نے تجھ کو سلام کہا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کا سلام آ رہا ہے. کون سی عورت کی موت پر؟ کون سی عورت کی موت پر؟ جس نے اپنی آخرت کو یاد رکھا تھا. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا اللہ کی نیک ولیہ تھی، نیک بندی تھی. پوری پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتی تھی. جب موت کا وقت آیا تو اپنی باندی سے کہا، جس گودڑی کو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں اسی میں مجھے کفن دے دینا. زیادہ اعلان مت کرنا، کچھ لوگوں کو بلا دینا اور میری جنازے کی نماز پڑھوا دینا. لوگ پوچھیں گے صبح تجھ سے، رابعہ کہاں گئی؟ تو یوں کہنا، زمین پر ایک بوجھ تھا جو زمین کے نیچے چلا گیا. رابعہ کی زندگی بوجھ تھی یا اللہ کی رحمت تھی؟ بوجھ تو ہماری زندگی ہے. ہمارا جوان، ہماری جوان بچیاں، ہماری بہویں، ہماری بیٹیاں، اور ہم خود کیسی راتیں گزارتے ہیں. کسی کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو ایسا ہوتا ہے، اور موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، سور و کتا شرما جائے ایسے کیا کہوں میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کر. اور اسی میں راتیں کٹتی ہے. اور جب رات دیر تک جاگتے ہیں فجر کی نمازوں کے جنازے نکالتے ہیں. ہم بلڈنگوں پر خوش ہیں، ہم کپڑوں پر خوش ہیں، ہم دھندے اور کاروبار پر خوش ہیں، ہم مہینے کی آوکوں اور پیسوں پر خوش ہیں. ہماری خوشیاں یہ نہیں ہیں. بوجھ تو ہم ہیں. جب کوئی بندہ، جب کوئی بندی اللہ کی زمین پر گناہ کرتا ہے یا کرتی ہے تو زمین چیختی ہے اور زمین یوں کہتی ہے، باری تعالیٰ اس نے میرا جگر جلا دیا، اس نے میرا جگر جلا دیا. اس کو تو چاہیے تھا میرے پر بیٹھ کر تیرا ذکر کرتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی، نمازیں پڑھتی، تعلیم کا حلقہ لگاتی، لیکن اس نے اپنی آخرت کو بھلا دیا اور میری پیٹھ پر بیٹھ کر ایسے گناہ. اے اللہ اس نے میرا جگر جلا دیا، تو مجھے اجازت دے دے میں قارون کی طرح پھٹوں اور اس کو اپنا لقمہ بنا لوں. آسمان چیختا ہے، آسمان، یہ بوڑھا آسمان چیختا ہے، باری تعالیٰ اجازت دے دے گروں اور اس کو ختم کر دو. معمولی چیز ہے. اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پی رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں. نہ اللہ کی بات ماننا، نہ پیارے نبی علیہ السلام کی بات ماننا. مت مانو، مت مانو. تو آنے والا وقت بتائے گا کہ ہم نے اپنا کتنا بھاری نقصان کیا ہے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا
قبر میں پہنچائی گئی تو منکر نکیر آئے، قبر کے دو فرشتے، ہاں تیاری کر لو، قبر میں اکیلے ہوں گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے دنیا میں تم ہر ایک الگ الگ آئے تھے، ہمارے پاس الگ الگ آؤ گے۔ شوہر کے ساتھ بیوی نہیں، بیوی کے ساتھ شوہر نہیں، ماں باپ کے ساتھ اولاد نہیں، اولاد کے ساتھ ماں باپ نہیں، بہن کے ساتھ بھائی نہیں، بھائی کے ساتھ بہن نہیں، آؤ اکیلے۔ قبر کی کالی کوٹھڑی ہے، اندھیری کوٹھڑی ہے، وہ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے سنبھل کر آنا، تیاری کر کے آنا، ہاں تیاری کر کے آنا، جتنا کودنا ہو کود لے، جتنی بے شرمی کرنی ہو کر لے، جتنی فیشنیں کرنی ہو کر لے، اللہ کے احکامات کو جتنا ذبح کرنا ہو کر لے، اور پیارے نبی کی سنتوں کو جتنا ٹھوکر مارنا ہو مار لے۔ میرے اندر آ، پھر میں تجھے بتاتی ہوں۔ میں اندھیری گور ہوں، اجالا لے کے آنا، کا اجالا وہاں پھونک سے لگائے گی، وہاں دنیا کی بجلی کام آئے گی؟ ایمان کا اجالا، نماز کا اجالا، ذکر و تلاوت کا اجالا، زکوٰۃ صدقہ خیرات کا اجالا، غریبوں کی ہمدردی کا اجالا، پردے کے ساتھ رہنے کا اجالا، سادگی کے ساتھ جیون گزارنے کا اجالا، اور اپنے اولادوں کی بہترین تربیت کرنے کی روشنی لے کے آنا۔ میں اندھیری گور ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ وحشت کا گھر، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر اور کوئی منظر نہیں دیکھا ہے۔ حالانکہ آپ نے آخرت میں بڑے بڑے خطرناک، معراج کی رات میں آپ نے بڑے بڑے ہولناک منظر دیکھا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی منظر نہیں دیکھا ہے۔ کیسا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا؟ لوگ تو اٹھا کر ڈال کے چلے آئے، خطرناک منظر، کوئی نہیں ساتھ میں، اور پوری زندگی کا نچوڑ 3 سوالوں میں: تیرا رب کون تھا؟ تیری ضرورتیں کون پوری کر رہا تھا؟ کبھی اللہ کو بھول سے بھی یاد نہیں کیا؟ میرے تو دھندے سے ہوتا ہے، میرے تو طبیلے سے آتا ہے، میرے تو بچوں کی کمائی سے آتا ہے، کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا؟ اور جو آیا وہ فیشنوں پر، جو آیا وہ فضول خرچی پر، ایک ایک لڑکی کے نکاح پر لاکھوں روپے کی بربادی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہماری بچیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے؟ کیا ہمارے لڑکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں؟ پیسے ہمارے ہیں، یاد رکھنا ایک ایک پائی کا اور زندگی کے ایک ایک سانس کا خدا کو حساب دینا ہے، خدا کو حساب دینا ہے۔ یہ دونوں نعمتیں اللہ کی ہے، نہ مال ہمارا نہ سانس ہمارا، نہ بال ہمارا نہ بدن ہمارا، نہ آنکھیں ہماری نہ کان ہمارے، نہ ہاتھ پیر ہمارے، اللہ کی امانت ہے۔ ایسے گزارو جیسے اللہ چاہتا ہے۔ میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، آپ نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر اور کوئی منظر نہیں دیکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھروں میں تعلیم کرو، تعلیم، اور آخرت کو سنو، اور ان موبائلوں کو ڈالو چولہے میں۔ ستیہ ناش کر دیا ہمارا اور ہماری اولاد و نسلوں کا۔ ہاں، وہ موبائل دیکھ دیکھ کر اب اسلام سمجھ میں نہیں آتا، اسلامی لباس سمجھ میں نہیں آتا، مردوں کو اسلامی چہرہ سمجھ میں نہیں آتا، عورتوں کو اسلامی پردہ سمجھ میں نہیں آتا، یہاں تک کہ مسلمان عورت جس کو سادگی کے ساتھ جیون گزارنا چاہیے وہ جینس پہنتی ہے۔ توبہ 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 توبہ، پہن لے جینس، کل آپ کا لباس خدا پہنائے گا۔
عورت اور جنس مسلمان عورت اپنے آپ پر کوئی قابو ہی نہیں ہے. ایسا باریک کپڑا کہ پورا بدن نظر آتا ہے, ایسا چست کپڑا جس سے پورے بدن کا ڈھانچہ نظر آتا ہے. اگر اس عورت کو بغیر پردے کے سڑک پر کھڑی کر دو اور ایک یہودی اور عیسائی عورت کو کھڑی کر دو, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سن لو, آپ علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس کا روپ اپنائے گی, جو جس کی راہ چلے گی, جو جس کا دامن پکڑے گی, چاہے دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہو, قیامت کے دن انہی میں سے ہو جائے. معمولی چیز ہے. اللہ کا دین قربانیوں کے ساتھ آیا, پیٹوں پر پتھر باندھ کر آیا, 2 مہینے تک چولہے بجھوا کر آیا, بیٹی فاطمہ کی چھاتی کا دودھ خشک کروا کر آیا, حسن اور حسین کو بھوک میں بلبلاتا ہوا دیکھ کر آیا. طائف کے میدان میں آپ خون خون ہو رہے ہیں, تب جا کے یہ دین آیا ہے. جو چاہے ٹھوکر مار دے, جوان بھی ٹھوکر مار رہا ہے, جوان بچیاں بھی ٹھوکر مار رہی ہے, مرد عورت بھی ٹھوکر مار رہے ہیں, پھر خدا کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ہاں, وحشت کا گھر ہوں, انسیت. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے, خلیفہ ہے, آپ کے پیارے داماد ہے. ایک کے بعد دوسری بیٹی آپ نے اپنے نکاح میں دی ہے, اور آپ نے فرمایا میری اور کوئی بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا. لیکن قبر کا تذکرہ, اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی. پوچھا عثمان, جنت جہنم کے تذکرے سے آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر سے؟ کہ ہاں, میں نے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو پار ہو گیا باقی کی ساری منزلیں آسان ہے, جو پھنس گیا باقی کی ساری منزلیں کٹھن ہے. آج تو ہم نے تو بلا ہی دیا ہے. ہاں, 24 گھنٹے دنیا, 24 گھنٹے چیزیں, 24 گھنٹے سامان, 24 گھنٹے میک اپ, 24 گھنٹے یہ اور وہ کرو. تمہارا گلا کوئی دبانے نہیں آئے گا, تمہارے پاؤں پر کوئی رسی اور بیڑی ڈالنے نہیں آئے گا. جو کچھ کرو گے وہ بھگتنا ہے. ہاں, کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا بوجھ. بہت سنبھل کر چلو, لباس نہ بدلو, سادگی کے ساتھ رہو. ایمان والی بہن کا لباس 3 خوبیوں والا ہونا چاہیے. ایک تو کپڑا موٹا ہو کہ بدن نظر نہ آئے, اور ایک کپڑا بدن سے ڈھیلا ہو کہ بدن کا ڈھانچہ نظر نہ آئے, اور ایک کپڑا پورا ہو, پورا کپڑا, پورا لباس, آستین ہاتھ کے پنجوں تک, اور ایمان والی عورت کا کرتا گھٹن سے 2 بالشت نیچے. یہ ایمان والی عورت کے لباس کی خوبیاں ہیں. ایسا لباس پہنو. ہاں, جو بازار میں آوے گھر میں, جو بازار میں آوے وہ اپنے بدن پر. کیوں؟ اس لیے کہ گندے موبائل نے یہ ستیہ ناسی کی ہے. موبائل دیکھ دیکھ کر ماڈل پسند کرتے ہیں, موبائل دیکھ دیکھ کر لباس پسند کرتے ہیں, اور باہر کا ماحول دیکھ دیکھ کر شادیوں کا نظام قائم کیا جاتا ہے. یاد رکھنا, جو دینا جانتا ہے وہ تھپڑ مار کے لینا بھی جانتا ہے. جو فلیٹوں میں رکھنا جانتا ہے وہ فوٹ پاتھ پر ڈالنا بھی جانتا ہے. جو ایک ایک وقت میں کئی قسم کی ویرائٹیاں کھلانا جانتا ہے وہ چٹنی روٹی سے بھی محروم کرنا جانتا ہے. ڈرو اس اللہ سے, ڈرو اس اللہ سے. تو قبر کہتی ہے میں وحشت کا گھر ہوں. نماز لے کے آنا, روزہ لے کے آنا, ذکر و تلاوت لے کر آنا, صدقہ خیرات کا ثواب لے کر آنا, جس سے تجھے انسیت ملے گی. میں تنگ کوٹھڑی ہوں, ہاں, لیکن اگر تو بن کر آئی, اللہ کے احکامات کی پابندی کے ساتھ آئی, تو تیرے لیے اتنی چوڑی ہو جاؤں گی جہاں تک تیری نظر پہنچے. اور کوئی عورت دنیا میں رہ کر,
کوئی عورت دنیا میں رہ کر آسمان پر نظر ڈالے تو آسمان تک نظر جاتی ہے، اور زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال ہے، اتنی قبر چوڑی ہو جائے۔ ہاں، ریشم کا بستر بچھا دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ ہاں، اور فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس، سو جا بہت تھک کر آئی ہے۔ اپنے آپ کو پردے کا پابند بنا کر، اسلامی لباس پہن کر، اپنے بچوں بچیوں کی دینی تربیت کر کے، اپنی شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر کے، اور اللہ کے احکامات کو پورا کر کے پیارے نبی کے طریقوں پر زندگی گزار کر آئی ہے، بہت تھکی ہوئی ہے، سو جا۔ نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ یہ نہیں کہا سو جا جیسے بادشاہ سوتا ہے، نہ، دلہن۔ کیوں دلہن کہا؟ اس لیے کہ دلہن جو بھی سنگار کرتی ہے وہ شوہر کے لیے کرتی ہے، خسر کے لیے نہیں کرتی، دیور جیٹھ کے لیے نہیں کرتی، ساس اور نند کے لیے نہیں کرتی، دیرانی و جیٹھانی کے لیے نہیں کرتی، وہ جو کچھ کرتی ہے شوہر کے لیے۔ مہندی رچاتی ہے تو شوہر کے لیے، اور آج کل تو شادی ہو رہی ہے، بالوں کی کٹنگ کرا رہے ہو، بوے کٹوا رہی ہو، اور سلون میں جا کے پتہ نہیں کیا کیا کٹوا رہی ہو، اور بازاری عورت کو بلا کر مہندی رچوا رہی ہو۔ یہ کون سی شادی ہے؟ اور پھر مہندی کا رنگ بچانے کے لیے مان لو کل ظہر کے بعد نکاح ہے، آج دوپہر کو کھانے کے بعد مہندی لگائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے باوضو ہو، ظہر ادا کی، اب عصر مہندی کا رنگ بچانے کے لیے گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، فجر گئی، چار نمازوں کے جنازے صرف مہندی کا رنگ بچانے کے لیے۔ یہ شادی ہو رہی ہے، فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، ویڈیو اتارے جا رہے ہیں، اور لاکھوں روپے پنڈالوں میں برباد کیے جاتے ہیں، اور دلہن کو سب کے سامنے کرسی پر بٹھا کر فوٹو کھینچا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ شادی ہے کہ بربادی ہے؟ ابھی شادی ہوئی نہیں، ابھی شادی ہوئی نہیں، اور فون سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے اس لڑکے سے۔ یہ لڑکا لڑکی کے لیے اور لڑکی لڑکے کے لیے حرام ہے، یہ تو غیر محرم ہے، بات کرنا حرام، بات سننا حرام، اور ایک دوسرے پر فوٹو سپلائی کرنا حرام۔ اس وقت جو باتیں ہوگی وہ جنت کی ہوگی، وہ جہنم کی ہوگی۔ یہ لڑکی شوہر سے، اس لڑکے سے یوں کہے گی بڑی ٹوپی پہننا کہ کان بھی ڈھک جاوے، داڑھی رکھنا، اسلامی لباس پہننا، تہجد مت چھوڑنا، یہ باتیں ہوگی، وہ باتیں ہوگی جو مجھ سے زیادہ تم جانتی ہو۔ اس وقت فون سے باتیں کرنا یہ زبان کی زناکاری ہے، باتیں سننا کانوں کی زناکاری ہے، اور فوٹو ایک دوسرے کا دیکھنا یہ آنکھوں کی زناکاری ہے۔ تو سب کچھ کر چکی، اب تیرے نکاح میں کیا برکت آئے، کیا برکت آئے؟ بات دفعہ بچی کام میں مشغول ہے اور رنگ بجی، ماں نے اٹھائی، پوچھا کون؟ تو اس لڑکے نے اپنا نام لیا، تو اچھا کہ چالو رکھو۔ پھر لڑکی سے ماں کہہ رہی ہے تیرا فون آیا ہے، اس ماں کو زمین پر جینے کا حق ہے؟ جو بیچ میں رہ کر گناہ کا ذریعہ بنتی ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ ارے اسی وقت اس کو جھڑک دو، رشتہ رہے نہ رہے، 7 بار نہ رہے، خبردار آئندہ تو نے میری بیٹی پر فون کیا ہے تو۔ لیکن نہیں ہے، نہیں ہے۔ شادیوں میں طوفان مت کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی دھجیاں نہ اڑاؤ۔ ہمارا وہ شادی ہال سے کیا تعلق ہے؟
ہمارا اور شادیوں میں ویڈیو اتارنے کا کیا تعلق ہے؟ مول صاحب پیسے کہاں خرچ کرنے کے؟ یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے۔ تو دلہن جو کچھ کرتی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے نا؟ اس میں اشارہ ہے کہ دلہن کی طرح سو جا، جیسے دلہن جو کچھ سنگار کرے گی وہ اپنے شوہر کے لیے۔ وہ اللہ کی بندی، تو نماز پڑھ کر آئی، تو تلاوت کر کے آئی، تو ذکر کر کے آئی، تو صدقہ خیرات کر کے آئی، شرم حیا کی زندگی گزار کر آئی، پردے کے اہتمام کے ساتھ زندگی گزار کر آئی، یہ سب کچھ تو نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے۔ سو جا میری بہنوں، اپنی قبر بناؤ۔ ان فلیٹوں سے جنازے نکلے ہیں اور نکلیں گے، کوئی پوچھے گا نہیں۔ اولادوں کو نیک بناؤ، نیک، جو چاہے مت پہناؤ۔ ہاں، پہچان ختم ہو گئی کہ مسلمان کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ یہ کون سا لباس ہے ہمارا؟ ماں باپ نے بچوں کی تربیت چھوڑ دی، بچیوں کی تربیت چھوڑ دی، اس لیے اصل مسئلہ میری بہنوں آخرت کا ہے۔ جب رابعہ بصریہ کو قبر میں اتارا تو فرشتے آئے منکر نکیر۔ ہاں، رابعہ تیرا رب کون؟ ہاں، جو بچہ بچی تو کہوں گا نہیں میں، ایگزام کے لیے محنت کرتا ہے، آج تو جو سکھانا ہے وہ سکھاتے نہیں ہیں، مکتب کی تعلیم اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے مولوی صاحب قرآن پڑھا دو، دعائیں یاد کرا دو، اور دوسری تعلیم ٹھیک ہے دنیا میں ہے تو سکھاؤ۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، بچی جوان ہو گئی، جوان ہونے کے قریب ہو گئی، کیا یہ بچی مدرسے میں آ کر نیک و دیندار مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتی ہے؟ دینی کتاب پڑھ سکتی ہے؟ شریعت نہ کہے گی بالکل نہیں، اب گھر بیٹھو۔ تو کیا یہ بچی جوان ہونے کے بعد کالجوں میں، اسکولوں میں، جہاں درندوں کے سوا کچھ نہیں ہے، جہاں جانور پنے کے ساتھ کچھ نہیں ہے، اور جہاں بے شرمی کے سوا کچھ نہیں ہے، وہاں جا کے وہ دنیاوی تعلیم لے سکتی ہے؟ فتویٰ میں نہیں دیتا، فتویٰ تم مفتیوں سے پوچھنا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں آپ کے روضے شریف کے قریب ایک جگہ ہے جو عورتیں گئی ہے، اس کو جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں، ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا۔ اس جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کر پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو اور پڑھانے والے حسن مصری ہو اور قرآن شریف پڑھایا جا رہا ہو، جنت کے ٹکڑے میں قرآن شریف، پڑھانے والے حسن مصری اللہ کے ولی اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ اللہ کی ولیہ، کیا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اللہ نے عقل دی ہے، اناج کھاتی ہو مٹی نہیں کھاتی ہو، اپنا فیصلہ خود کرو کیا ہو رہا ہے۔ تو رابعہ بصریہ سے پوچھا، رابعہ تمہارا رب کون؟ تو رابعہ نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ ہم تو 7ویں آسمان سے آئے۔ تو ایک آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر 2 آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال، ایسے 7 آسمان، تو اتنے دور سے تم آئے ہو
کیا اللہ کو بھول گئے ہو؟ کہا نا، اللہ کو کیسے بھولیں گے؟ تو رابعہ نے کہا میں تو زمین پر تھی، چند گز زمین کے نیچے آ گئی تو کیا میں اپنے رب کو بھول گئی ہوں گی جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تیرا رب کون؟ یہ ایگزام کی تیاری ہے، یہ ایگزام کی تیاری ہے۔ دنیا کی زندگی، رب کو پہچانو، اسلام کو پہچانو، شریعت سنت کو پہچانو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پہچانو اور آپ کی سنتوں کے تابع ہو کر اپنی زندگی گزارو۔ عورت کے لیے پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے۔ یہ چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ اور رشتہ دار، ان کے جوانوں کے سامنے بغیر پردے کے وہ نہیں آ سکتی۔ بہنوں ہی سے بھی پردہ فرض ہے، نہیں آ سکتی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہے پردہ؟ وہ بھی برقع، اور وہ بھی برقع وہ نہیں جس کا اسلام سے کوئی جوڑ ہو، شریعت سے کوئی جوڑ ہو، اپنی پسند کا، فیشنیبل، چست اور ٹائٹ۔ اس برقعے کے لیے بھی دوسرے برقعے کی ضرورت ہے۔ یہ برقع فیشن تو تھوڑا چھپائے گا، فیشن اور بڑھاتا ہے۔ پردہ فرض ہے۔ میری بہنوں، دینی زندگی گزارو۔ برف کا ٹکڑا پگھل رہا ہے، ہاں، اس لیے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرو۔ خالی قرآن شریف پڑھانا کافی نہیں ہے، دینی موٹے موٹے مسئلے ان کی زندگی میں ہونے چاہیے تاکہ ان کی زندگی دینی بنے۔ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ تم کتنی عبادت کرو، لیکن اگر تمہارا شوہر ناراض ہے تم جنت میں نہیں جا سکتی ہو۔ شوہر کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لیکن شوہر کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں۔ کوئی آدھے دماغ والا یوں کہے میں اپنے دوستوں کو لے کر آتا ہوں تو سامنے بیٹھ کر بات کر، بالکل مت مانو، اللہ کی نافرمانی ہے۔ کوئی آدھے دماغ والا یوں کہے کہ یہ کپڑا پہن، باریک کپڑا، فیشنیبل، چست، مت مانو۔ میں اپنی آخرت نہیں اجاڑ سکتی، میں اپنی آخرت نہیں اجاڑ سکتی۔ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے۔ رمضان الماہ مبارک میں آپ جو تلاوت کر رہی ہے، جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھ رہی ہے، ہاں، اللہ سے توفیق مانگو۔ رمضان چند دنوں کا مہمان ہے، چلا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان گیا تلاوت گئی، رمضان گیا ذکر گیا، رمضان گیا نمازیں گئی، رمضان گیا نفلیں گئی۔ اپنی اولادوں کو بھی سمجھاؤ تم رمضانی مسلمان نہیں ہو، تم رمضانی مسلمان نہیں ہو۔ تم تو جب سے دنیا میں آئے، تمہاری سانس نکلے تب تک تم مسلمان ہو، اور مسلمان کا مطلب ہر وقت اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنا۔ میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی، وقت ہو رہا ہے، میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی۔ چین، سکون، اطمینان، راحت، برکت، مدد لینا چاہتے ہو، جھوپڑے میں رہ کر، چٹنی روٹی کھا کر، پیون والے کپڑے پہن کر، اور شوہر پھیری کرتا ہے وہ حلال روزی لاتا ہے، لیکن اگر تم چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ 2 کام کرو۔ ایک، اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح کرو، اور ایک، اپنے دل کا یقین صحیح کرو۔ یقین صحیح ہوگا ایمان سے، اور عمل صحیح ہوگا شریعت و سنت پر چلنے سے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ مت دیکھو جھوپڑا ہے کہ حویلی ہے، یہ مت دیکھو کہ پھیری ہے کہ فیکٹری ہے، یہ مت دیکھو کہ ایک دکان ہے یا 4 ہوٹلیں ہیں، یہ مت دیکھو، میں تمہاری زندگی مزیدار بنا دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری زندگی مزیدار بنا دوں گا، ہاں، اور یہ تو سایہ ہوگا، سایہ، اصل بدلہ تو جنت میں دوں گا۔ اور اگر دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر، دنیا کی ناپاک عورتوں کو دیکھ کر، باہر کے گندے ماحول کو دیکھ کر، پیسوں کے نشے میں، تندرستی کے نشے میں اگر تم نے میرا دین چھوڑا تو
तो याद रखना, बावजूद फ्लैट होने के, बावजूद अच्छे कपड़े होने के, बावजूद अच्छा खाना होने के, और बावजूद हर महीने लाखों की आवक होने के, मैं तुम्हारी जिंदगी को तंग कर दूंगा। चैन नहीं मिलेगा, मियां बीवी में मोहब्बत नहीं होगी, बहू और लड़के में मोहब्बत नहीं होगी, पूरा घर काटेगा तुम्हें, पूरा घर काटेगा। हाँ, ये अल्लाह की तरफ से नहुसत होगी दीन छोड़ने की। दुनिया में तो परेशानियों पर परेशानी, और आखिरत में याद रखना, मैं तुम्हें अंधा उठाऊंगा, मैं तुम्हें अंधा उठाऊंगा। तुम कहोगी, ए अल्लाह, मैं तो देखती भालती थी, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो बहुत देखती थी, देखती भालती थी। अल्लाह कहेगा, मेरा दीन तेरे सामने आया, शरीयत तेरे सामने आई, सुन्नतें तेरे सामने आई, तूने इसको भुला दिया, इसके नतीजे में आज तुझे अंधा उठाया जाएगा। हाँ, खसिरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। इसलिए मेरी बहनों, नमाजों का एहतमाम करो, और अल्लाह तौफीक दे, कहीं तुम्हें खेतों में नहीं जाना, कहीं तुम्हें जानवरों को नहीं पालना, बहुत खुशहाल जिंदगी दी है। इशराक पढ़ो, चाश्त पढ़ो, अव्वाबीन पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, सुबह शाम की तस्बीहात पूरी करो, कुरान पाक की तिलावत करो। हाँ, कुरान पाक की तिलावत करो, रोजाना सदका खैरात करो, पर्दे का एहतमाम करो, कपड़ा सही ढंग का पहनो, अपने बच्चों बच्चियों की दीनी तरबियत करो, अपने घर का माहौल इस्लामी बनाओ। लेकिन ये शौक बाकी रखने के लिए रोजाना घर में फजाइल अमाल की तालीम करो। रोजाना रोजाना घर धुलता है, रोजाना कपड़े धुलते हैं, रोजाना खाना पकता है, रोजाना तालीम का हल्का लगाओ। जिस घर में तालीम का हल्का लगेगा, अल्लाह 4 नेमतें देगा। पहली नेमत, जैसे तुमने हल्का लगाया, किताब लेके बैठे, आसमान से धड़ाधड़ फरिश्ते उतरते। हमारे घर में फरिश्ते, नूरानी मखलूक फरिश्ते उतरते हैं। वो तालीम का हल्का शुरू होने पर अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, सकीना, दिल में चैन सुकून, वो उतरता है। अल्लाह की रहमत उतरती है, जो हल्के में बैठने वालों को चारों तरफ से ढांप लेती है। और जब हल्का पूरा होता है तो फरिश्ता ऐलान करता है, ओ तालीम के हल्के में बैठने वाले शौहर, ओ तालीम के हल्के में बैठने वाली बीवी, ओ तालीम के हल्के में बैठने वाली बहू और बेटी, ओ तालीम के हल्के में बैठने वालों, सुन लो, अल्लाह ने तुम्हारी मगफिरत कर दी है। 10-15 मिनट में रोजाना फजाइल अमाल की तालीम करो। इसके अलावा पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। एक औरत के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, एक औरत सव्वामा भी है और एक औरत कव्वामा भी है। सव्वामा यानी रोजाना रोजा रखती है नफली और पूरी रात इबादत करती है, लेकिन पड़ोसन को सताती है। आपने फरमाया वो जहन्नमी है। न सताओ, कोई पड़ोसी सतावे, सब्र कर लो। पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा न करो। बात दबा, बच्चों की लड़ाई झगड़े में बड़े झगड़ते, अपने बच्चे को समझा दो, बेटा वहां नहीं जाने का, अपने को खत्म करो मामला। हम लड़ने झगड़ने के लिए दुनिया में थोड़े आए हैं। इसके अलावा मेरी बहनों, औरतों में एक कोताही है ज़कात निकालने में। जेवर वो पहनेगी, दागीना वो पहनेगी और शौहर से कहेगी ज़कात निकालो। तो शौहर क्यों ज़कात निकालेगा? दागीना तो तेरा है, बेच और ज़कात निकाल। हाँ, ज़कात नहीं निकालोगी, मुसीबतें आएगी, परेशानियां आएगी, और आखिरत में अल्लाह ताला इस माल का एक अज़दहा बनाएगा जो उसके गले में लिपट जाएगा, और अज़दहा अपना मुंह उसके मुंह में डालेगा और काटेगा। ये चिकती हुई भागेगी तो अज़दहा कहेगा, भाग मत, मैं तेरा माल हूं। पाई पाई की ज़कात निकालो, पाई पाई की ज़कात निकालो। और जो हदीस पाक मैंने पढ़ी थी, इसका तर्जमा कर लो, फिर दुआ करा लो।
آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی مرد عورت مالدار غریب جوان بوڑھا چھوٹا بڑا دیہاتی شہری کسان اور تاجر جو تم میں سے کوئی بھی پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ واہ رے واہ، واہ رے واہ، کیا فرمایا؟ پہنو، کھاؤ، پیو، اچھے مکان میں رہو، اچھا کاروبار کرو، لیکن میرے طریقے پر کرو۔ منع نہیں کیا تو تم پکے ایمان والے بنو گے، ورنہ شور مچاتے رہو ہم مومن ہیں، لیکن شریعت سنت کے خلاف ہے، اللہ کی نظر میں وہ نام کا مومن ہے، پکا مومن نہیں ہے۔ اس لیے رمضان ماہ مبارک میں اللہ سے مانگ لو کہ اللہ جن اعمال کی توفیق تو نے رمضان میں دی، یہ اللہ پوری زندگی ان اعمال پر جمنا تو ہمارے لیے آسان فرما، ہمیں اسلامی اور ایمانی زندگی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان ربي العلي العلى الوهاب الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہماری و پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم نے بہت نافرمانیاں کی ہے، ریت کے دانوں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ یا اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے۔ تیری رحمتوں کے بارشیں برستی رہی، لیکن ہمارے گھر سے ہماری بیٹی بھی، ہماری بہو بھی، ہمارا ایک فرد گھر کا تیری بغاوت کا نعرہ بلند کرتا رہا اور تیرے پیارے نبی کی سنتوں پر اپنی خواہشات کے کلہاڑے چلاتا رہا۔ اے اللہ ہماری نئی گاڑی پر کوئی بچہ نادانی سے تار کے ذریعے سے لکیر کھینچ دے، اے اللہ ہم اندر باہر سے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ حالانکہ گاڑی کی قیمت کتنی ہے، دوسری آ سکتی ہے، لیکن پیارے نبی کی ایک سنت قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچی تھی، ہم نے آج اس کا کیا حال کیا ہے۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہم کو زمین پر باقی رکھا ہے، ورنہ ہم اپنا حق زمین پر باقی رہنے کا ہم اپنا حق کھو چکے ہیں۔ کرم ہے تیرا مولا، جس کرم سے تو نے زمین پر باقی رکھا، کرم پر کرم فرما کر ہم سب کی مغفرت فرما، گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، نیکیوں کا شوق اور جذبہ پیدا فرما، غیروں کے طریقوں کی نفرت پیدا فرما، آقا کی سنتوں کی عظمت پیدا فرما۔ اے اللہ یہ دنیا چاہے کتنی ہی چمکتی ہو، کتنی ہی دمکتی ہو، کتنی ہی اچھی معلوم ہوتی ہو، اے اللہ یہ تو بوڑھی عورت کی طرح ہے، بوڑھی کھسٹ ہے اور زیب و زینت کی ہے اور میک اپ کیا ہے اور زیورات پہنے ہیں، لوگ اس کے فندے میں آ جاتے ہیں۔ اے اللہ آج ہم اس بوڑھی دنیا کے فندے میں آ چکے ہیں۔ قیامت کے دن یہ دنیا بوڑھی عورت، بدبودار عورت کی شکل میں لایا جائے گا، لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟ کہا جائے گا یہ دنیا ہے۔ اب سر پٹیں گے، روئیں گے، ہائے اس کے لیے بے پردگی کی تھی، اس کے لیے غلط لباس پہنا تھا، اس کے لیے غلط کاروبار کیا تھا، اس کے لیے۔ اے اللہ تو ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے، ماہ مبارک کی پوری رحمتیں نصیب فرما دے، پوری مغفرتیں نصیب فرما دے۔ ہماری گردنوں کو، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، ہمارے بال بچوں کی گردنوں کو، ہمارے اساتذہ و تلامذہ کی گردنوں کو، ہمارے مشائخ کی گردنوں کو اور ان کی گردنوں کو جنہوں کسی وقت ہم پر احسان کیا ہو یا جن کا ہم پر کوئی حق ہو یا جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہو، ان سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے آزاد کر دے۔
اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہمارے ذکر کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، آج ہم زمین پر ہیں، کل زمین کے نیچے ہوں گے، آج بال بچوں میں ہیں، کل قبر کی تنہائی میں ہوں گے۔ اے اللہ آج ہم خود چلتے ہیں، کل ہمارا جنازہ چلے گا، آج ہم خود نہاتے ہیں، کل ہمیں غسل دیا جائے گا، آج ہم کپڑا پہنتے ہیں، کل کفن پہنایا جائے گا۔ اے میرے مولا موت بہت قریب ہے، موت بہت قریب ہے۔ جتنے لوگ ہم سے دور ہیں ان میں سب سے زیادہ قریب ہماری موت ہے۔ نہ گاتی ہے نہ گنگناتی ہے، وہ تو اچانک ہی چلی آتی ہے۔ نہ گاتی ہے نہ گنگناتی ہے، وہ تو اچانک ہی چلی آتی ہے۔ اے اللہ اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، گناہ کرتے کرتے مرنے سے، تیری ناراضگی کی موت سے، دواخانے کی موت سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب ہمارا موت کا وقت آئے، ضرور آئے گا، کون بچا ہے جو بچے گا؟ اے اللہ سکرات آسان فرما، سکرات آسان فرما۔ پورا گھر ہوگا، سب دیکھ رہے ہوں گے، کوئی ہماری موت کی تکلیف کو دور نہیں کر سکے گا۔ اے اللہ موت کی تکلیف دین کے بغیر دور نہیں ہوگی۔ اگر دین نہیں ہے، تو ناراض ہے اور زندگی پوری ہو گئی اور موت آ گئی، اتنی سخت تکلیف ہوگی جیسے زندہ بکری کی کھال ادھیڑ لی جائے یا کسی کے بدن پر 300 جگہ تلوار کے زخم کیے جائے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو اس وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما۔ اے اللہ کلمہ شہادت جاری فرما۔ اے اللہ موت کے بعد پہلا مرحلہ قبر تھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کی بھٹی ہے۔ مولا ہم نے تو اپنی قبر کو گناہ کر کر کے، فیشن کر کر کے، سنتوں کو چھوڑ کر، تیرے احکامات کو توڑ کر، ہم نے اپنی اپنی قبروں کو جہنم کا گڑھا بنا کر تیار رکھا ہے۔ یہ ہماری نادانی ہے۔ چند سال فلیٹ میں رہنا ہے، کتنا بناتے ہیں، کتنی سہولتوں کا انتظام کرتے ہیں، پتہ نہیں قبر میں 1000 سال 2000 سال قیامت تک سونا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ قبر اجڑی ہوئی ہے اور فلیٹوں کے بنانے کے چکر میں ہے، کفن پہننا ہے اور فیشنیبل اور شیطان شرما جائے ایسا لباس پہننے کے چکر میں ہے۔ اے اللہ جب ہماری لاش قبر میں اتاری جائے، ضرور اتاری جائے گی، اس سے پہلے پہلے تو ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ اس کے بعد حشر کا میدان، اے اللہ نفسی نفسی کا عالم، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما۔ تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پیارے نبی علیہ السلام کے حوض کوثر سے اے اللہ جام کوثر پلا دے، نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما دے، پل صراط کا راستہ آسان کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق نصیب فرما۔ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا، بہت سے جوڑے ایسے ہیں جو اولاد کے لیے ترستے ہیں، تیرے خزانے میں اولاد کی کمی نہیں ہے، انہیں نیک صالح اولاد دے دے۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، انہیں نیک صالح رشتے نصیب فرما دے۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے اولادوں کو فرما بردار بنا دے، جس کی جو جائز حاجت ہو پورا فرما دے۔ بہت سے لوگ الگ الگ بیماریوں میں مبتلا ہے، اے اللہ چاہے چھوٹی بیماری ہو بڑی ہو، سب کو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، تیرے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔
اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کو، آپ کے اہل بیت کو اور آپ کے تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شایع نشان جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں وہ پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔